बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, इस बात पर हमारा पुख्ता ईमान है कि रिसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। यानी आपके बाद न कोई नबी आया था, न कोई नबी आया है और न क़यामत तक कोई नबी आएगा। ये वो तसव्वुर है, ये वो अक़ीदा है, ये वो मौक़िफ़ है जिसे दीन की इस्तिलाह में ख़त्म नबुव्वत से ताबीर किया जाता है। यानी ख़त्म नबुव्वत वो अक़ीदा है जिसके मानी ये हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आपके बाद क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आना। ये दरवाज़ा अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो ये वो तसव्वुर है कि जिसको, जैसा कि मैंने बयान किया कि ख़त्म नबुव्वत से ताबीर किया जाता है, इस तसव्वुर के हवाले से कुरान मजीद में भी और अहादीस में भी नहायत वजाहत के साथ बयान हुआ है और पूरी सराहत के साथ अहादीस में भी और कुरान मजीद में भी ये बात वाज़ेह हो गई है, बयान हो गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत ख़त्म हो गई है। लेकिन चूँकि मामला ये है कि इस तसव्वुर को या इसके मानी व मफ़हूम को इसके इतलाक़ के हवाले से या इसकी ताबीरात के हवाले से, इसके मानी व मफ़हूम के हवाले से बाज़ लोगों ने कुछ मुख्तलिफ़ मफ़हूम अख़ज़ किए हैं या मुख्तलिफ़ मानी पहनाए हैं या इसकी ताबीर में या इसके मानी व मफ़हूम में इख्तलाफ़ किया है। इस वजह से इस बात को समझना ज़रूरी है कि इल्मी तौर पर ख़त्म नबुव्वत से क्या मुराद है। और ख़त्म नबुव्वत के तसव्वुर को समझने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बात ज़रूरी है कि पहले नबुव्वत के तसव्वुर को समझ लिया जाए। यानी जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि ख़ुद नबुव्वत क्या है, नबुव्वत बज़ाते ख़ुद क्या तसव्वुर है, उसके बग़ैर, उसको जाने बग़ैर हम असल में ख़त्म नबुव्वत को तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी जिस चीज़ ने ख़त्म होना है, जिस चीज़ का ख़ात्मा होना है, जब तक उस चीज़ को नहीं समझा जाएगा तो उसके ख़ात्मे के तसव्वुर को भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए इससे पहले कि हम ख़त्म नबुव्वत के तसव्वुर पर बात करें, पहले हम ये जानेंगे कि नबुव्वत बज़ाते ख़ुद क्या है। यानी नबुव्वत की हकीकत क्या है, नबुव्वत की नौइयत क्या है, क्या हस्ती है, कौन सी शख्सियत होती है, क्या वाक़या होता है कि हम इंसानों में से एक इंसान को अल्लाह का नबी करार देते हैं, उसका फ़रिश्तादा समझते हैं, अल्लाह का एलची और अल्लाह का सफ़ीर समझते हैं और उसके फ़रमान को उसी तरह वाजिबुल इताअत समझते हैं जिस तरह हम अल्लाह ताला के फ़रमान को वाजिबुल इताअत समझ रहे होते हैं। उसकी बात की उसी तरह तामील करते हैं जिस तरह अल्लाह ताला की बात की तामील करते हैं। गोया कि हम इस जगह पर खड़े होते हैं कि उसका फ़रमान असल में अल्लाह ताला का फ़रमान है। तो ये वाक़या किस बुनियाद पर होता है? इस बुनियाद पर होता है कि हम उसको अल्लाह का नबी मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। तो ये तसव्वुर जब तक वाज़ेह नहीं होगा कि नबुव्वत बज़ाते ख़ुद क्या है, उसकी हकीकत क्या है, नौइयत क्या है और क्या औसाफ़ और क्या कमालात हैं, जब वो किसी शख्सियत के अंदर पैदा होते हैं तो उसको अल्लाह ताला नबुव्वत के मनसब पर फ़ाइज़ करते हैं। क्या वाक़या होता है कि जिसके नतीजे में एक शख्स नबुव्वत के मनसब पर फ़ाइज़ हो जाता है या दुनिया उसको या इंसानियत उसको नबी के तौर पर कबूल कर लेने लग जाती है। तो ये वो चीज़ है जिसको आज की नशिस्त में हम समझेंगे। यानी ख़त्म नबुव्वत से पहले हम नबुव्वत के तसव्वुर को समझेंगे और इस मकसद के लिए उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी की जो तसानीफ़ हैं अल बयान और मीज़ान, उनकी तरफ रुजू करेंगे और उनकी बुनियाद पर यह जानने की कोशिश करेंगे पहले कि नबुव्वत का तसव्वुर क्या है और उसके बाद ख़त्म नबुव्वत का तसव्वुर क्या है। दीन की इस्तिलाह में जिस चीज़ को नबुव्वत से ताबीर किया जाता है वो अपनी हकीकत के एतबार से, अपनी नौइयत के एतबार से दो चीज़ों का मजमूआ है। उनमें से एक चीज़ नबुव्वत का मनसब है और दूसरी चीज़ नबुव्वत के औसाफ़ व कमालात हैं। यानी नबुव्वत के मनसब से मुराद ये है कि नबुव्वत का मनसब, उसका ओहदा, उसका ऑफ़िस, उसकी पोस्ट, ये एक चीज़ है और दूसरी चीज़ जो है वो नबुव्वत के औसाफ़ व कमालात हैं। यानी वो खसाइस हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्वालिटीज़ हैं जो नबुव्वत की हामिल शख्सियत के अंदर पाई जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के असल में इनका मजमूआ जो है वो नबुव्वत के तसव्वुर को मुकम्मल करता है। ये दोनों चीज़ें मिल के नबुव्वत के तसव्वुर को मुकम्मल करती हैं।
تو پہلے ہم نبوت کے تصور کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم نبوت کے منصب کو سمجھتے ہیں، یعنی پہلے ہم نبوت کے منصب کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اوصاف و کمالات کو دیکھیں گے۔ تو جہاں تک نبوت کے منصب کا تعلق ہے تو تفہیم مدعا کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 واقعات کا مجموعہ ہے، یعنی 4 واقعات ہوتے ہیں تو کسی شخصیت کو، کسی ہستی کو، کسی انسان کو نبوت کا منصب عطا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے، یعنی پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنی مخاطبت کے لیے انسانوں میں سے کسی ایک انسان کا انتخاب کرتے ہیں جسے نبی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو بحیثیت نبی منتخب کرتے ہیں، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث فرماتے ہیں، یہ اس کی اپنی قوم ہوتی ہے جس تک اسے اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کسی خاص قوم کی طرف، یعنی اس کی اپنی قوم کی طرف اس کی بعثت کرتے ہیں، اس کو مبعوث کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے اس پیغام کو لے کر، جو اللہ کا پیغام ہے، اس کو لے کر اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مامور کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہوتا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ نبی اپنے مخاطبین کو بشارت دیتا ہے اور انہیں انذار کرتا ہے۔ بشارت یہ ہے کہ وہ ماننے والوں کو آخرت کے اچھے انجام کی خوشخبری سناتا ہے، اور انذار یہ ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کو آخرت کے برے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ تو یہ 3 واقعات ہو گئے۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ نبی اس قوم پر، یعنی اپنی مخاطب قوم پر اتمام ہدایت کرتا ہے، یعنی ہدایت کی تکمیل کرتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے، یعنی وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر رکھا ہے اس کی وہ تذکیر کرتا ہے، اس کی یاد دہانی کرتا ہے، اور جو اس کی اجمالی چیزیں ہیں ان کی تفصیل کرتا ہے، ان کی تعیین کرتا ہے، اور پوری تعیین کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو متعین کر دیتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر کم و بیش 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے عرب کی ایک 40 سالہ شخصیت، ایک انتہائی معتبر انسان، ایک غیر معمولی اخلاق و کردار کی حامل شخصیت، ایک انتہائی برگزیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخاطبت کے لیے منتخب کیا، یعنی اپنی ہم کلامی کا شرف انہیں عطا فرمایا۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا، اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم، یعنی قوم قریش کے لیے، قوم بنی اسماعیل کے لیے اپنا پیغام پہنچانے پر مامور کیا۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انذار و بشارت کی ذمہ داری سونپی، یعنی اپنی قوم قریش کو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اس قوم تک انذار و بشارت کی جو ذمہ داری ہے، اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو انجام دیں، یعنی انہیں آخرت کے جو اچھے انجام ہیں اس کی خوشخبری سنائیں اور آخرت کے برے انجام سے ان کو خبردار کریں۔ تو اسی اعتبار سے ان کو بشیر بھی کہا گیا قرآن مجید نے، اور اسی اعتبار سے ان کو نذیر بھی کہا گیا، یعنی بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہوا۔ اور چوتھا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا فرمائی، یعنی دین کی جو شریعت ہے اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم تک پہنچائی، انسانیت تک پہنچائی۔ تو اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو انسان کی فطرت میں ودیت ہے، انسان کے اندر موجود ہے، اور نبیوں کے سلسلے کی صورت میں پوری انسانیت کے پاس ایک طریقے سے، ایک تسلسل میں، ایک پس منظر میں موجود تھا، اس کے اجمال کو بالکل متعین فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اس شریعت کو ایک اسلامی شریعت کے طور پر، اپنے دین کے طور پر پوری طرح متعین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ چوتھا کام ہے یا چوتھا واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقع ہوا۔ تو یہ 4 واقعات جب ہو گئے تو اس واقعے کے حوالے سے یا ان واقعات کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ منصب نبوت پر فائز کر دیا۔ تو یہ منصب نبوت کا بیان ہے، اور اسی بیان کے حوالے سے استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں کہ نبوت کیا ہے، یعنی وہ نبوت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کے ان مندرجات میں، جس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ چاروں چیزیں متعین ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔
تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبوت کیا ہے؟ یہ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب ہے۔ نبی ہر قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ذریت کی رہنمائی کے لیے وہ خود اپنی طرف سے ہدایت نازل کرے گا۔ یہ ہدایت انہی نبیوں کے ذریعے سے بنی آدم کو دی گئی۔ وہ آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتاتے، اس کے ماننے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دیتے یعنی بشارت دیتے، اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرتے تھے یعنی انذار کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ استاد گرامی مزید لکھتے ہیں کہ قرآن سے واضح ہے کہ انبیاء کی ضرورت جن وجوہ سے پیش آئی ہے ان میں سے ایک اتمام ہدایت ہے، یعنی انسان کی فطرت میں جو کچھ بالاجمال ودیت ہے اور جو کچھ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے اس کی یاد دہانی کی جائے اور اس کی ضروری تفصیلات کے ساتھ اس کے لیے اسے بالکل متعین کر دیا جائے۔ نبوت کے منصب کے بارے میں جان لینے کے بعد اب ہم نبوت کے دوسرے جز یعنی نبوت کے اوصاف و کمالات کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا خصائص ہیں، کیا ایٹریبیوٹس ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، کیا کمالات ہیں، کیا اوصاف ہیں جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتے ہیں، یعنی جن سے انبیاء متصف ہوتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ ایٹریبیوٹس، یہ کوالٹیز، یہ اوصاف و خصائص جو ہیں صرف اور صرف انبیاء ہی کو حاصل ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کو یہ کمالات، یہ اوصاف حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے انبیاء باقی انسانوں سے ممتاز اور ممیز ہوتے ہیں۔ تو یہ کل 6 اوصاف و کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو ودیت ہوتے ہیں اور انبیاء کو ملتے ہیں اور جن کو ایکسرسائز کرتے ہیں یہ انبیاء۔ تو پہلا وصف یا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے، نبیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، یعنی یہ ہم کلامی جو ہے وہ براہ راست بھی ہو سکتی ہے اور وحی کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی 2 طریقوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم کلامی ہے یا مخاطبت کا جو شرف انسانوں کو حاصل ہوتا ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک وحی کے ذریعے سے اور دوسرے براہ راست طریقے سے۔ اس کے بارے میں استاد گرامی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے جب اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس سے کلام فرماتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کو اس کا شرف ہمیشہ 2 ہی طریقوں سے حاصل ہوا ہے، ایک عام مخاطبت کے ذریعے سے جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، اس میں بندہ ایک آواز سنتا ہے مگر بولنے والا اسے نظر نہیں آتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکا یک انہیں ایک آواز آنی شروع ہوئی، لیکن بولنے والا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا۔ اور دوسرے وحی کے ذریعے سے، یعنی ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، اللہ کا نبی جو ہے، وہ پردے کے پیچھے سے آواز سنتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام اس تک پہنچتا ہے۔ دوسرے وحی کے ذریعے سے یہ لفظ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے آتا ہے، یعنی وحی کا جو لفظ ہے وہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی وحی کی 2 صورتیں ہیں۔ اولاً اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں اپنی بات ڈال دے، ایک صورت۔ ثانیاً فرشتہ بھیجے اور وہ اس کی طرف سے نبی کے دل میں بات کو ڈال دے۔ تو پہلا وصف یا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنی ہم کلامی کا، اپنی مخاطبت کا شرف عطا کرتے ہیں، اور دوسرا وصف یا دوسرا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات عطا کرتے ہیں، انہیں خوارق عطا کرتے ہیں۔ معجزات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معجزہ کی جمع ہے، اور معجزہ عاجز کرنے والا کوئی واقعہ، عاجز کرنے والی کوئی چیز، عاجز کرنے والی کسی چیز کا ظہور ہو جانا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی جو انسان کی عقل میں نہ آتا ہو، انسان کی طاقت سے باہر ہو، انسان کی قدرت سے جو باہر ہو، ایسا کام ظہور میں آ جانا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور خوارق جو ہے وہ خارق کی جمع ہے، اور خارق
ایسی چیز کو کہتے ہیں جو مافوق الفطرت ہو، مافوق العقل ہو، یعنی ایسی چیز جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، انسان کی فطرت کے اندر وہ سما نہ سکے، تو اس کو خارق کہتے ہیں، اور اس کی جمع خوارق ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو معجزات بھی عطا ہوتے ہیں اور خوارق بھی عطا ہوتے ہیں۔ تو یہ معجزات و خوارق جو ہیں، اس کی جو مثال قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے، اس میں سب سے نمایاں مثال ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے 2 نمایاں معجزات ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ ید بیضا کا ہے، اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ عصا کے لاٹھی میں، جو ان کی عصا یا ان کی لاٹھی ہے اس کے سانپ میں تبدیل ہو جانے کا معجزہ ہے۔ یعنی پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ بالکل سفید، بالکل شفاف ہو جاتا تھا، یعنی یہ ایسی چیز ظاہر ہوتی تھی جو کسی عام انسان سے صادر نہیں ہو سکتی، ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو ان کا عصا تھا، جس لاٹھی کو، جس عصا کو وہ بالعموم اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تو وہ لاٹھی حقیقی سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں کے آگے کوئی اندھیرا چھا گیا ہے یا ان کے آگے کوئی ایسی صورت بن گئی ہے کہ ہے تو وہ در حقیقت لاٹھی ہی، لیکن نظر ان کو سانپ کے طور پر آنے لگ گئی ہے۔ یعنی ایک شعبدے کی حیثیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ در حقیقت یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے وہ لکڑی کی جو لاٹھی ہے وہ ایک جیتے جاگتے سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو یہ دوسرا معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، بہت سے معجزات آپ کو عطا ہوئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ، سب سے نمایاں معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ کہا جا سکتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی یہ ایسا کلام ہے جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عاجز اس پہلو سے کر دیتا ہے کہ انسان تخلیق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، انسان قدرت ہی نہیں رکھتا کہ قرآن مجید کے لیول کا، اس کی سطح کا، اس کے طرز کا، اس کے اسلوب کا کوئی کلام اپنی طرف سے تخلیق کر سکے۔ تو یہ جب لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے، جو بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے خطباء تھے، اور اس زبان سے، عربی زبان سے پوری طرح آگاہ اور آشنا تھے، اور اس زبان پر فخر اور ناز کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی پکار اٹھے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو کلام ہے، اس کلام جیسا کلام ہم نہیں تخلیق کر سکتے، انسان تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ وہ اس کلام کے سامنے، اس کی فنی جو سطح ہے اس کے آگے بالکل عاجز آ گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو قرآن مجید ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک معجزے کے طور پر دیا ہے۔ اس کے معجزہ ہونے کے جو دیگر پہلو ہیں، یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جو بحیثیت ایک کلام اس کو انسانوں کے دیگر جو کلام ہیں ان سے ممتاز کرتی ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس پر ہم الگ کسی نشست میں بات کریں گے۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ اپنے مندرجات کے اعتبار سے، اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے، اپنے بیان کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے، ہر پہلو سے یہ معجزہ ہے۔ تو یہ وہ معجزہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس جیسا کلام کوئی انسان تاریخ میں نہ تشکیل کر پایا ہے اور نہ رہتی دنیا تک تخلیق کر سکتا ہے۔ تیسرا وصف یا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کے امور سے بھی مطلع کرتے ہیں، یعنی ان امور سے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے۔ مثال کے طور پر ماضی کے واقعات ہو سکتے ہیں، حال کے واقعات ہو سکتے ہیں، مستقبل میں پیش آنے والی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ امور جن پر انسان مطلع ہو ہی نہیں سکتے، ان امور سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو مطلع فرماتے ہیں، آگاہ فرماتے ہیں۔ استاد گرامی اس کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی ایک مثال وحی الہی کی پیشین گوئیاں ہیں جو حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ ان میں سے بعض قرآن میں ہیں اور بعض کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے۔ سرزمین عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ، فتح مکہ اور لوگوں کے جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے کی پیشین گوئی سے قرآن کا ہر طالب علم واقف ہے۔ ایرانیوں سے مغلوب ہو جانے کے بعد رومیوں کی دوبارہ فتح کی پیشین گوئی بھی ایسی ہی غیر معمولی تھی۔ تو یہ تیسرا وصف ہوا۔ چوتھا وصف یا چوتھا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو
ایسے مشاہدات کراتے ہیں کہ جو عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوتے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا مشاہدہ کرنا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو استاد گرامی، اس جو دوسرا واقعہ ہے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھنے کا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی البیان میں لکھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل علیہ السلام سے دوسری ملاقات کا ذکر ہے۔ اس موقع پر بھی وہ ان کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے ہیں۔ اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہا بتایا گیا ہے جو جنت الماوا کے پاس ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اور عالم لاہوت کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، اور جنت الماوا وہ جنت ہے جس میں اہل ایمان اول اتارے جاتے ہیں۔ یہ عالم لاہوت کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے نقطۂ اتصال پر ہوا ہے۔ آیات کا اسلوب بیان بتاتا ہے کہ سدرہ پر اس وقت انوار و تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ الفاظ اس کی تعبیر و تصویر سے قاصر ہیں۔ اس ہجوم تجلیات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ چندھیائی نہ بے قابو ہوئی، بلکہ آپ پورے سکون، پورے ضبط اور یکسوئی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ پانچواں وصف یا کمال یہ ہے کہ انبیاء کی جو بات ہے اس میں تضاد نہیں پایا جاتا، وہ کنٹرڈکشن سے پاک ہوتی ہے، وہ تخالف سے مبرہ ہوتی ہے، یعنی اس میں نہ تضاد ہوتا ہے، نہ کوئی آپس میں تصادم پایا جاتا ہے، نہ تخالف ہوتا ہے، نہ کوئی کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے۔ جبکہ باقی انسانوں کی جو باتیں ہیں، ان کا جو کلام ہے، وہ ایک زمانے میں ایک بات کرتے ہیں تو وہ جو دوسرے زمانے میں کی ہوئی بات ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے، اس کے مخالف ہوتی ہے یا برعکس ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کا جو کلام ہے اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، یعنی انبیاء جو بات کرتے ہیں ان سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوتی کہ جو بعد میں کی جانے والی یا اس سے پہلی کی جانے والی بات کے متصادم ہو یا اس کے برعکس ہو یا اس کے متضاد ہو یا اس کے مخالف ہو۔ تو استاد گرامی جناب غامدی صاحب کا اس معاملے میں جو نوٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اس میں کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا۔ دنیا میں آخری درجے کا کوئی عبقری بھی، خواہ وہ سقراط و فلاطوں ہو یا کانٹ اور آئنسٹائن، غالب و اقبال ہو یا رازی و زمخشری، اپنی تخلیقات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے اور پورے زور کے ساتھ کہی ہے کہ اس میں فکر و خیال کا کوئی ادنیٰ تناقض بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو سال ہا سال تک مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر اس طرح کے متنوع موضوعات پر تقریریں کرتا رہے، اور شروع سے آخر تک اس کی یہ تمام تقریریں جب مرتب کی جائیں تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعہ کلام کی صورت اختیار کر لیں جس میں نہ خیالات کا کوئی تصادم ہو، نہ متکلم کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات کی کوئی جھلک دکھائی دے، اور نہ رائے اور نقطہ نظر کی تبدیلی کے کوئی آثار کہیں دیکھے جا سکتے ہوں۔ یہ تنہا قرآن ہی کی خصوصیت ہے۔ چھٹا وصف یا کمال یہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی غلطی سے پاک ہوتا ہے، خطا سے مبرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست حفاظت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس وجہ سے کوئی شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کو غلطی کا شکار نہیں کر سکتا۔ تو نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی لغزش سے، غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ تو استاد گرامی اس پہلو سے بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہمہ وقت فرشتوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے انبیاء علیہم السلام ہمہ وقت فرشتوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے محافظ مقرر کر دیتا ہے، ان کی ایک ایک چیز گنے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے پیغامات انہوں نے بے کم و کاست پہنچا دیے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی لغزش پر بھی ان کے قائم رہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ اس تفصیل سے نبوت کے تصور کی پوری وضاحت آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، اور اب آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر اس پوری بات کو چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے بات بھی ایک تلخیص کی صورت میں، ایک خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کا اعادہ بھی ایک طریقے سے ہو جائے گا۔ تو اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے، یعنی خلاصہ کلام کے طور پر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبوت پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر ایمان بھی دین کا لازمی جز ہے۔ تیسرے یہ کہ ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے خود نبوت کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم نبوت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس کے خاتمے کی بات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبوت اپنے منصب یعنی پوسٹ کے لحاظ سے اور اپنے اوصاف و کمالات یعنی اپنے خصائص، اپنے ایٹریبیوٹس، اپنی پراپرٹیز، کوالٹیز کے لحاظ سے جن چیزوں کا مجموعہ ہے ان میں 10 چیزوں کو اصل کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کا کسی شخص کو اپنی مخاطبت کے لیے منتخب کر لینا، دوسرے یہ کہ اسے کسی قوم کی طرف مبعوث کرنا، تیسرے یہ کہ اسے انذار و بشارت کی ذمہ داری تفویض کرنا، پھر اسے اتمام ہدایت کا کام سونپنا، اس سے ہم کلام ہونا، اسے معجزات عطا کرنا، اسے امور غیب پر مطلع کرنا، اسے ما فوق الانسانی مشاہدات کرانا، اس کی بات کو تضادات سے پاک رکھنا اور اس کے علم و عمل کو خطا سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو نبوت کے اوصاف و کمالات کے لحاظ سے اور اس کے پوسٹ یا اس کے منصب کے لحاظ سے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں یعنی یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یکسر ختم ہو گئی ہیں۔ تاریخ انسانی میں آخری مرتبہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ان چیزوں کا ظہور ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد ان میں سے کسی چیز کے ظہور کو ماننا در حقیقت ختم نبوت کے انکار کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت اور ختم نبوت پر ہمارے ایمان کو پوری طرح سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔